अस्सलाम वालेकुम। एक और किस्त के साथ आज हाजिर हैं। आपसे गुजारिश है कि आपको अगर हमारा काम पसंद आ रहा है कि इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। आबिस बिन रबिया उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत करते हैं कि आप हजर असवद के पास आए और इसे बोसा दिया और कहा, मैं खूब जानता हूँ कि तू पत्थर है, ना तो नुकसान पहुँचा सकता है ना नफ़ा। अगर मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे बोसा देते हुए ना देखता तो तुझे कभी बोसा न देता। दरहकीकत ये इत्बाए नबवी की सबसे बेहतरीन मिसाल और इसका सबसे खूबसूरत मफ़हूम है। हाफिज़ बिन हजर रहमतुल्लाह अलैह इमाम तबरी के हवाले से लिखते हैं कि उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये बात इस वजह से कही थी कि लोग अभी नौ मुस्लिम थे और ताज़ा ही बुतों की इबादत छोड़ी थी। आप डरे कि कहीं जाहिल लोग ये ना समझ लें कि हजर अस्वद का बोसा बास पत्थरों की ताज़ीम का एक हिस्सा है, जैसे कि ज़माने जाहिलियत में लोग क्या करते थे। बस उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बताना चाहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्बा में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, पत्थर की अज़मत की वजह से नहीं। इब्न सईद सही सन के साथ नाफे से रवायत करते हैं कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को खबर मिली कि कुछ लोग इस दरख्त के पास आते हैं जिसके नीचे बैतुर रिज़वान हुई थी और इसके पास नमाज पढ़ते हैं। आपने इनकी गिरफ्त की और आइंदा के लिए मुंतबा किया और दरख्त को काटने का हुक्म दिया, चुनांचे वो काट दिया गया। यह है तौहीद की हिफाजत, फितनों के ज़राए के सफ़ाए के लिए फारूक इक़दामात। जब ताबीन ने सवाब की गर्ज से ऐसा काम शुरू कर दिया जैसे सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने नहीं किया था तो वो अमल बिद्दत ठहरा और यही चीज़ बाद में दरख्त की इबादत सब बन जाती। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के हुक्म से इसे काट दिया गया। जब दानियाल अलैहिस्सलाम की कब्र मिली तो इस बारे में अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के पास ख़त लिखा। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाबन तहरीर किया कि दिन में 13 कब्रें खुदवाओ और रात में इन कब्रों में से किसी एक में दफन कर दो। इनकी कब्र में खूब मिट्टी डाल देना ताकि लोग इस फितने में ना पड़ जाएं। सही सनद से उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि एक मरतबा सफ़र पर थे, आपने रास्ते में देखा कि कुछ लोग एक ही जगह पर बारी बारी नमाज़ पढ़ रहे हैं। आपने पूछा ये क्या है? लोगों ने कहा इस जगह पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी थी। आपने फरमाया तुमसे पहली उम्मतें इसी वजह से हलाक हुई कि इन्होंने अपने अंबिया के आसार का सजदा बना लिया कि अगर किसी की नमाज का वक्त यहाँ हो जाए तो पढ़ ले वरना आगे बढ़ जाए। मुआविया बिन क़ुरा से रवायत है कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की मुलाकात चंद यमनी लोगों से हुई। आपने इनसे पूछा आप कौन लोग हैं? इन्होंने कहा हम अल्लाह तवक्कुल अल्लाह वाले लोग हैं। आपने फरमाया तुम काहिल लोग हो, अल्लाह तवक्कुल वाले नहीं। हकीकत में तवक्कुल अल्लाह वाले वो हैं जो ज़मीन में बीज डाल देते हैं और फिर अल्लाह पर भरोसा करते हैं। ये चंद फारूकी मौक़िफ़ हैं जो तौहीद की हिफाजत और बिदात के अज़ाले के सिलसिले में आपके पुरखलूस जज्बात की तर्जुमानी करते हैं। आपने इस्लाम की रूह यानी तौहीद को खूब समझा, इस पर सख्ती से अमल किया और लोगों के दिलों में बुत परसी के जो आसार और तसव्वुरात थे इन्हें मिटा दिया। इंसानियत को दिल और दिमाग की गहराइयों में तौहीद का किला कायम कर दिया। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने किताब और सुन्नत के अमी के मुताल्लिक़ से समझ लिया था कि इबादत की अंजाम दही का नाम ही दीन इस्लाम है और दीन हकीकत में अल्लाह का बताया हुआ निज़ाम है जो ज़िंदगी के तमाम गोशों को मुहित है। खुर्दनोश नेस कज़ाए हाजत के आदाब वगैरह से लेकर इस्लामी हुकूमत की क़याम, इसकी तदबीर व सियासत, आमद व खर्च की तंजीम, मामलात, जज़ा और सज़ा के मुतल्लिक़ उमूर, नेज़ सुलह और जंग की हालत में बैनुल अक़वामी ताल्लुकात मसाइल तक को शामिल किया गया है। इसीलिए आप इन्हें मुनज़्ज़म किए रहे और ये कि नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज वगैरह अल्लाह की अहम तरीन इबादतों की निशानियाँ हैं। इनकी अपनी अहमियत और मकाम व मर्तबा है, लेकिन सारी इबादतें सिर्फ इन्हीं शायर में महदूद नहीं बल्कि इबादतों का एक हिस्सा है जो अल्लाह को मतलूब है। इबादत के इसी मफ़हूम में इंसानों की ज़िंदगी में नाफिज करना ही ज़मीन की हुक्मरानी पाने के लिए अव्वलीन शर्त है। इसी तरह आपको मालूम था कि इंसानों के अक़ीदे में पुख्तगी लाने, अखलाकियात की बुलंदियों में इस्तेकाम बख्शने और माशरे की इस्लाम और इबादत की अहम तासीर है। चुनांचा नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और ज़िक्र अस्कार जैसे इस्लामी शायरगार उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कितना और किस तरह एहतमाम किया, अपनी ज़ात और इस्लामी माशरे में बात की अहमियत व बायनियत को किस तरह नाफिज किया, इसकी चंद मिसालें दी जा रही हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने का हुक्म देते थे। जमात से पीछे रह जाने वालों को खूब डांट पिलाते और नमाज छोड़ने वालों को सब गिरफ्त करते। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु भी आपके तरीके पर चलते रहे और जब उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु खिलाफत के मनसब पर फाइज हुए तो नमाज के मामले में सख्ती की, लोगों ने नमाज की तायद की, इसे छोड़ने वालों को सजाएँ दी। अपने गवर्नरों के पास यह अमूमी फरमान भेजा, मेरे नज़दीक तुम्हारा सबसे अहम काम नमाज है। जिसने खुद को उसकी पाबंदी की दूसरों से करवाई, इसने अपना दीन महफूज कर लिया।
اور جس نے نماز ضائع کر دی وہ دوسری چیزوں کو درجہ اول ضائع کرنے والا ہوگا۔ آپ خوشی و خصوص والی نماز کے بہت حریص تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، 3 صفوں کے پیچھے سے میں نے آپ کے رونے کی آواز سنی۔ ایک روایت میں آیا کہ آپ نے فجر کی نماز میں یہ آیت تلاوت فرمائی، سورہ یوسف آیت نمبر 86 ترجمہ: میں تو اپنی پریشانیوں اور اپنے رنج کی فریاد اللہ ہی سے کر رہا ہوں، اور رونے لگے یہاں تک آپ کی ہچکیوں کی آواز پچھلے صفوں میں سنائی دینے لگی۔ آپ نے ایک آدمی کو نماز میں بلا وجہ حرکتیں ہلتے جلتے دیکھا تو آپ نے فرمایا اگر اس کا دل اللہ سے ڈرتا تو اعضائے بدن بھی اس سے خوف کھاتے۔ اگر آپ کو اسلامی فوجوں کی خبر ملنے میں دیر ہو جاتی تو نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے اور اس میں دعائے قنوت پڑھتے۔ آپ نے اپنی نماز میں مجاہدین کے لیے دعائیں کرتے اور دعائے قنوت پڑھتے۔ چنانچہ جب آپ نے اہل کتاب سے جنگ لڑی تو فرض نماز میں ان پہ دعائے قنوت پڑھی۔ آپ سب لوگوں کو خود بھی نماز اور اس کے اہتمام کا عادی بناتے تھے، لوگوں کو سنت کی طرف رہنمائی کرتے اور بدعتوں سے روکتے۔ ایک مرتبہ بعض کا مشغول ہونے کی وجہ سے مغرب کی نماز اتنی تاخیر سے ادا کی کہ 2 ستارے نکل آئے، تو آپ نے نماز کے بعد 2 غلاموں کو آزاد کیا۔ بلا شرع عذر 2 نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھنا آپ گناہ کبیرہ سمجھتے تھے۔ عصر کے بعد نماز پڑھنے والوں کو سختی سے منع کرتے تھے۔ جمعے کی نماز کے تاخیر سے آنے والوں کو خوب ڈانٹتے اور ملامت کرتے تھے۔ سالم بن عبداللہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جمعے کے دن کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے تھے، اتنے میں اوائل مہاجرین میں سے ایک جلیل القدر صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں داخل ہوئے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو آواز دی اور پوچھا یہ کون سا وقت ہے؟ انہوں نے کہا میں ضروری کام مشغول تھا۔ اذان سننے کے بعد میں نے وضو سے زیادہ کچھ نہیں کیا اور سیدھا مسجد میں آیا ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابھی صرف وضو کیا ہے، حالانکہ تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن غسل کا حکم دیتے تھے۔ ذکر و اذکار والوں کے ساتھ بیٹھنا بھی آپ کو خود محبوب تھا۔ ابو سعید جو ابو السعید کے غلام تھے کا بیان ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ عشاء کی نماز کے بعد رات میں ایک مرتبہ مسجد کا جائزہ لیتے، اگر کوئی شخص مسجد میں مل جاتا تو اسے باہر جانے کا کہتے، اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہوتا تو اسے کچھ نہ کہتے۔ ایک مرتبہ صحابہ کی مجلس میں سے گزرے، اس میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آپ نے ان کے بارے میں پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا امیر المومنین آپ کی گھرانے کے ہی لوگ ہیں۔ آپ نے پوچھا نماز کے بعد آپ لوگ یہاں کیوں رک گئے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ہم بیٹھ کر اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے۔ آپ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ پھر آپ نے اپنے قریب ہوئے آدمی سے کہا دعا شروع کرو۔ اس نے دعا شروع کی۔ پھر آپ نے ایک ایک کر کے سب سے دعا کرائی یہاں تک کہ میرے پاس پہنچے۔ میں آپ کے پہلو میں تھا۔ آپ نے کہا تم بھی دعا کرو۔ میں مشکل نہ پڑ گیا، میرے بازو کانپنے لگے۔ آپ نے کہا کچھ کہو، خواہ یہی کہو کہ اے اللہ ہمیں بخش دے، اے اللہ ہم پر رحم فرما۔ پھر آپ نے خود دعا شروع کی تو دیکھا کہ پوری مجلس میں آپ سے آنسو بہانے والا کوئی اور نظر نہ آیا، اور آخر میں کہا اٹھو اور جاؤ۔ اور جس شخص نے سب سے پہلے لوگوں کو نماز تراویح کے لیے اکٹھا کیا وہ بھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ نے تمام شہروں میں یہی فرمان جاری کیا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ رمضان کی راتوں میں سے ایک رات مسجد میں گئے تو دیکھا کہ لوگ الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی تنہا پڑھ رہا ہے، کوئی جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرا خیال ہے کہ اگر ان تمام لوگوں کو ایک امام کے پیچھے اکٹھا کر دوں زیادہ بہتر ہوگا۔ پھر آپ نے اس کا پختہ ارادہ کیا، لوگوں کو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی امامت میں ان کے پیچھے اکٹھا کر دیا۔ حدیث کے ایک اور راوی عبد الرحمن بن عبد القاری کا بیان ہے کہ پھر میں آپ کے ساتھ اگلی رات نکلا، لوگ اپنے امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ عمر صلی اللہ علیہ نے فرمایا کیا ہی بہترین ایجاد ہے، جس سے وہ سوتے ہیں وہ اس وقت سے افضل ہے جس میں قیام کرتے ہیں، یعنی رات کا آخری حصہ، اور لوگ اس وقت شروع رات ہی میں قیام کرتے تھے۔ کسی کو یہ وہم نہ ہو کہ تراویح عمر صلی اللہ علیہ کی ایجاد ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اس کی بنیاد تو ڈالی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اس پر عمل ہو رہا تھا۔ البتہ سیدنا عمر صلی اللہ عنہ نے سب سے پہلے تمام لوگوں کو ایک امام کے پیچھے اکٹھا کیا اور سب کو ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی عادت ڈالی۔ اس سے پہلے لوگ پڑھتے تھے لیکن الگ الگ پڑھتے تھے، آپ نے ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا۔ جہاں تک نماز تراویح کے ثبوت کا تعلق ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ لوگوں کو رمضان کے مہینے میں قیام اللیل ابھارتے تھے اور فرماتے تھے جس نے رمضان کے مہینے میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کیا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دی جائیں گے۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آدھی رات کے وقت گھر سے باہر نکلے، آپ نے مسجد میں نماز پڑھی اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر لوگ صبح کے وقت اس سے متعلق باتیں کرنے لگے تو دوسری رات ان کی تعداد زیادہ ہو گئی
اور انہوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر صبح ہوئی اور لوگوں نے اس سلسلے میں باتیں کی، اور تیسری رات نمازی بہت زیادہ ہو گئے، اللہ کے رسول نکلے اور لوگوں نے نماز پڑھائی۔ پھر چوتھی رات تو مسجد لوگوں سے بھر گئی، اس میں جگہ نہ رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے نکلے۔ جب آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی تو لوگوں کی توجہ ہو گئی، خطبہ پڑھا، پھر فرمایا یعنی حمد و ثنا کے بعد، تم لوگوں کی موجودگی مجھ سے پوشیدہ نہ تھی، لیکن میں ڈر گیا کہ کہیں وہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے اور تم ایسا نہ کر سکو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، معاملہ اسی پر رہا۔ یاد رہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ کتنی بہترین ایجاد یعنی بدعت ہے، سو آپ نے یہاں بدعت کا لغوی معنی مراد لیا ہے، اس لیے کہ وہ ہر کام جس میں کوئی سابق نظیر نہ ملتی ویسے لغت میں بدعت کہا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کا تراویح نماز کے لیے لوگوں کو ایک امام میں جمع کرنا، تمام ریاستوں میں اس کا عمومی فرمان بھیجنا، اس بات کی دلیل ہے کہ منظم انداز میں کام کرنا آپ کو پسند تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ پر خصوصی توجہ دی، اس کے طریقے کو منظم کیا۔ یہ فریضہ ملک کی آمدنی کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ بن گیا۔ اس فریضے سے متعلق ہم انشاءاللہ تفصیلی بحث مالیاتی ادارے کے عنوان کے اگلے صفحات میں بیان کریں گے۔ حج کے متعلق بھی کچھ باتیں قابل ذکر ہیں۔ آپ پوری مدت خلافت میں لوگوں حج کراتے رہے۔ بعض لوگوں نے کہا آپ نے 10 حج کیے، یعنی پوری مدت خلافت میں، اور بعض نے کہا 9 سال تک حج کیا ہے۔ خلیفہ یا ان کے قائم مقام اعمال کی ذمہ داریوں میں سے چند امور شامل یہ ہیں: لوگوں کو حج کے اوقات کی اطلاع دینا، مقامات مقدسہ تک لے کر جانا، شریعت کے مطابق حج کی ادائیگی کرانا، حج کے مقامات مقدسہ میں ٹھہرا کر ان کی عزت و احترام کا مظاہرہ کرنا، مشروع ارکان حج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، نمازوں میں امامت کرنا، مشروط خطبے دینا۔ آپ لوگوں کو حج کرنے کی رغبت دلاتے اور انہیں حکم دیتے، حتیٰ کہ آپ نے کہا کہ میں نے ارادہ کیا ہے کچھ لوگوں کو شہروں میں اس لیے بھیجوں تاکہ وہ دیکھیں کہ جس کے پاس حج کرنے کی وسعت ہے اور اس نے حج نہ کیا ہو تو اس پر جزیہ لگا دیں۔ آپ نے کوشش کی کہ حج کے علاوہ بھی دوسرے مہینوں میں بھی خانہ کعبہ عبادت گزاروں سے معمور رہے۔ لوگ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے ابتدائی دور خلافت میں عمرہ صرف حج کے مہینوں میں کرتے تھے، دوسرے مہینوں میں نہیں کرتے تھے، جس کی وجہ شہر حج کے علاوہ سارے سال مہینوں میں خانہ کعبہ زائرین سے خالی رہتا تھا۔ چنانچہ آپ نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے لیے کامل طریقہ اپنائیں، یعنی حج کے علاوہ دوسرے مہینوں میں بھی عمرہ کرنے آئے۔ اس طرح خانہ کعبہ حج کے مہینوں اور دوسرے ایام میں بھی معمور رہے گا اور بیت اللہ کے مقصد کی تکمیل ہوتی رہے گی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے جو طریقہ پسند کیا یہی سب لوگوں کے حق میں افضل تھا۔ آپ کافی عبادت گزار اور اطاعت الہی کے شہدائی تھے۔ نماز سے انتہائی درجہ اول آپ کو لگاؤ تھا اور روزے کا حق بھی ادا کرتے، خاص طور سے آخری عمر میں صدقے کے لیے بھی زیادہ کوشش کرتے، اور خلافت کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد ہر سال حج کرتے رہے، اور جہاد تو اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے، اور آپ کے بعد بھی جنگیں لڑیں۔ آپ کی مدت خلافت میں جتنی بھی جنگیں لڑی گئیں اور فتوحات ہوئیں، سب کا اجر آپ کو ملے گا، کیونکہ آپ ہی اس کے حقیقی محرک تھے۔ آپ ذکر الہی کی شہدائیوں میں سے تھے۔ آپ نے ذکر الہی کے بارے میں کہا اپنے لیے ذکر الہی لازم کر لو، اس لیے کہ شفا ہے، اور خود کو لوگوں پر تذکرہ و تبصرہ سے بچاؤ، اس لیے کہ یہ بیماری ہے۔ آپ کہا کرتے تھے تنہائی پسند بنو۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔